आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो उन लोगों के हवाले से है जिनका नाम अलिफ से, बा से, सीन से या आइन से शुरू होता है। ये 4 अल्फ़ाज़ों के नाम के हवाले से इंशाअल्लाह ताला जिनका नाम भी अलिफ से शुरू होता है जैसे इक़रा है, अनवर है, बा से जैसे बिलाल है और इसके इसी तरह से जैसे आइन से अब्दुल्ला है, अली है और सीन से जैसे सिदरा है, ये सादिया है। जिनका नाम भी मतलब इन हरूफ से शुरू होता है इंशाअल्लाह ताला उनके हवाले से मैं आज की वीडियो आपसे ज़िक्र करूँगी कि किस तरह के लोग हैं 2025 में इनके हवाले से कि कौन-सी ऐसी दुआ या इस्म आज़म ये पढ़ें कि जिसके बाद जो है इनकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो और जो अल्लाह से माँगे दौलत हो, शोहरत हो, पैसा हो, औलाद हो, जो अल्लाह से तलब करेंगे तो किस तरह से अल्लाह ताला इनको वो अता फ़रमाएँगे इंशाअल्लाह ताला। हदीस के हवाले से वो अमल है जो आपने करना है इंशाअल्लाह वो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। वीडियो को गौर और तवज्जो से आपने सुनना है। उससे पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफ़िकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफ़िकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। आज का अमल इस वजह से भी ख़ास है क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसको उसके नाम के हवाले से कोई ऐसा अमल मिल जाए कि जो उसके लिए कारआमद हो। और हर इंसान ज़िंदगी में यही चाहता है, यही उसका मकसद है कि उसकी ज़िंदगी आसान हो और दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, पैसा हर चीज़ इंसान को जो है वो तालिब है। यानी हर चीज़ वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में आ जाए। और बेशक ऐसा माँगना या अल्लाह से तलब करना ये कोई बुरी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इसमें इंसान की एक चाहत रखी है। हालाँकि ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से हैं, इंसान बेबस है, लेकिन इस हद तक नहीं है कि अल्लाह ताला ने बिल्कुल उसकी तकदीर में जो लिख दिया वो लिख दिया, अब आगे उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत के दरमियान का जो वक़्त है उसको तकदीर मुअल्लक़ बनाया है। यानी कि वो चीज़ वो तकदीर इंसान की जो है वो लटकी हुई है उसके आमाल के सहारे, उसकी दुआओं के सहारे। वो जो भी अच्छा अमल करता है या जो भी ऐसा अमल करता है तो अल्लाह ताला उसको उन चीज़ों के करीब कर देते हैं। उसको वो तमाम तर चीज़ें अल्लाह करीम हासिल करवा देते हैं जिसके लिए वो अल्लाह से दुआएँ, मनाजात, हाजात के लिए तड़प कर अल्लाह से माँग रहा होता है। तो इंशाअल्लाह ताला आज का अमल भी ऐसा ही है। क्योंकि इंसान हमेशा पूरी ज़िंदगी ये सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों किया या मुझसे ऐसा क्यों हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो वो ये जान ले कि लोहे महफूज में सब कुछ है। अल्लाह ताला ने लिख दिया है ज़िंदगी से मौत तक का, लेकिन उसके दरमियान के जो तमाम तर रास्ते हैं वो इसने खुद तय करने हैं। इसकी तायद एक कुरान करीम की आयत है, सूरह राद की आयत नंबर 38 ता 39 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर एक वादा लिखा हुआ है। अल्लाह जो चाहता है इसे मिटा देता है, जो चाहता है बरकरार रखता है। इसी के पास असल किताब यानी लोहे महफूज है। इससे ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला जो चाहे मिटा सकते हैं, जो चाहे बरकरार रख सकते हैं। तो इंसान के आमाल के ज़रिए से वो अपनी बुरी किस्मत को हटाकर अच्छे नसीब को अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लेता है। तो अमाल का बड़ा दारोमदार है इंसान की ज़िंदगी पर। तो जो भी इंसान को चीज़ अगर हासिल होनी होती है तो इसके हवाले से निसाई की एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, तकदीर को दुआ ही रोक या बदल सकती है और जो नेकी है वो उम्र में इजाफ़ा करती है। एक मर्तबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे और तवाफ़ के दौरान रोते-रोते अल्लाह ताला से दुआ माँग रहे थे कि ए अल्लाह, अगर आपने मुझ पर कोई बदबख्ती लिख दी है तो इसे मिटा दीजिए और अगर कोई खुशबख्ती लिखती है तो उसे बरकरार रखिए, क्योंकि आप जो चाहते हैं मिटा देते हैं, जिसे चाहते हैं बहाल रखते हैं। उम्मुल किताब लोहे महफूज आपके पास है, इसलिए बदबख्ती को सआदत से और गुनाह को नेकी से बदल दीजिए। तो ये सहाबा की दुआएं हैं। इंसान बेशक
اس کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے 2 پاؤں کا ایک انسان بنایا ہے، اس کا ایک پاؤں تدبیر سے اٹھتا ہے، دوسرا قدم اس کی تقدیر سے اٹھتا ہے، اس کی قسمت سے اٹھتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کا عمل بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ کریم آپ کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں اگر کوئی ایسی چیز لکھ دی جو کہ آپ کے لیے بدبختی کا باعث بن سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشبختی میں بدلنے پر قادر ہیں۔ اور بے شک انسان کے جو نام ہوتے ہیں ان کے حوالے سے جب ان کو اسم اعظم مل جاتا ہے تو ان کے ناموں کا ان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو آج کل جو ہے وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ خوبصورت نام ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ ان ناموں کا زندگی پر کتنا اثر ہوگا۔ بے شک جو نام ہے ان کا 70% آپ کی زندگی پر اثر ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کیا کریں اپنے بچوں کے جب نام رکھیں تو ایسے ناموں کا انتخاب کریں جو کہ اچھے ہوں، اسلامی ہوں، صحابہ کے ہوں، صحابیات کے ہوں، تو وہ والے تمام تر ان کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی تائید جو ہے وہ ایک حدیث سے ملتی ہے، نام کا شخصیت پر اثر انداز ہونے کے حوالے سے۔ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حزن۔ حزن کا مطلب ہوتا ہے غم، پریشانی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سہل ہو، سہل ہوتا ہے آسانی۔ انہوں نے جواب دیا جو نام میرے باپ نے رکھا اس سے میں نہیں بدلوں گا۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اب تک سختیاں جھیل رہے ہیں۔ یعنی یہ جو آپ کی ناموں کا جو اثرات ہیں وہ آپ کی نسل در نسل آگے تک جاتے ہیں۔ اچھا نام ہوگا تو نسل در نسل اس کی برکت ہوگی، برا نام ہوگا تو نسل در نسل اس کی بے برکتی ہوگی، اس کی نحوست ہوگی۔ اسی بخاری کی حدیث ہے۔ تو آپ نے اس پر اب بھی عمل کرنا ہے کہ جب اپنے بچوں کے نام رکھیں تو اس چیز کی طرف توجہ دیں کہ نام جو ہیں وہ اسلامی ہونے چاہیے۔ اب جو لوگ جن کا نام الف سے، با سے، عین سے یا سین سے شروع ہوتا ہے، ان کے حوالے سے میں چند ایسی خصوصیات جو ہے وہ بتا دوں جو ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ لوگ جن کا نام ان الفاظوں سے شروع ہوتا ہے، ایسے افراد بہت پر اعتماد ہوتے ہیں، قائدانہ صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ ہر لمحہ جو ہے وہ زندگی کو گزارنے میں کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی سے اچھی ہو۔ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صحت یابی، سیر و تفریح سے سچائی کے متلاشی ہوتے ہیں۔ سچائی اور ایمانداری جو ہے وہ ان میں اتنی پائی جاتی ہے کہ یہ حدوں کو چھونے لگتی ہے۔ جھوٹ بولنے میں زبان ان کا ساتھ نہیں دیتی اور کوشش کرتے ہیں کہ جھوٹ کا نہ ہی جو ہے وہ سہارا لیں۔ نشانے پر تیر چھوڑنے والے ہوتے ہیں، اکثر کوئی تکے سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، مکمل اعتماد کے قابل، بہت وفادار اور حاسد شکی مزاج اور بے اعتماد افراد کی دوستی اور محبت کو ناپسندیدہ رکھتے ہیں۔ قابل بھروسہ ہوتے ہیں، اپنے معیار پر نہ اترنے والے افراد پر بھی بھروسہ نہیں کرتے۔ ہر قسم کے چیلنج کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ہر نئی صبح نئی امید لانے والی اور ہر کل جو ہے وہ گزشتہ کل جو ہے اس سے سبق سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ بہت زیادہ پرکشش ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کے عشق میں یا محبت میں مبتلا ہوتے ہیں جو کہ پرکشش ہوں اور محبت میں مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں، خوبصورت لوگوں کو چاہنے والے، اور صرف چاہتے نہیں بلکہ ان سے شادی بھی کرتے ہیں۔ اب دولت کے حوالے سے کہ دولت کی جو ان کے اندر اتنی زیادہ قدر ہوتی ہے، جو دولت کماتے ہیں اس کی قدر کرتے ہیں، اس کو فضول چیزوں میں خرچ نہیں کرتے، اور بلکہ ایسے فضول لوگ جو عیاش ہوتے ہیں یا فضول خرچی کرتے ہیں ان کو بھی ناپسندیدہ رکھتے ہیں۔ ایسی محفلوں سے گریز کرتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ فضول خرچی کی گئی ہو، اور بے حد محتاط اور قدر کنجوسی کے ساتھ جو زندگی گزارتے ہیں، بہت زیادہ تحمل مزاجی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، غلط جگہوں پر بالعموم خرچ نہیں کرتے ہیں، کفایت شاری سے کام لیتے ہیں، دوسروں کے کام آنے والے ہوتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ پیسوں کی قدر تو کرتے ہیں لیکن جب کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو فوراً سے اپنے پیسوں کو جو ہے وہ جمع نہیں سمجھتے بلکہ اس ضرورت مند کو دیتے ہیں، اور کسی کا دست نگر اور محتاج رہ کر ان کو جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے کہ وہ محتاج رہے یا وہ دست دراز کرے، بلکہ اس کی فوراً سے مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اب یہ لوگ بے حد خود اعتمادی کے باعث پسند کیے جانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر یہ کسی ادارے کے سربراہ ہوں تو ان کی جو یہ سربراہی میں وہ ادارہ جو ہے وہ ترقی کرتا ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں جب اللہ کریم ان کو یہ صلاحیت دیتے ہیں تو پھر وہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہوتے ہیں اور اعلیٰ ترین عہدوں پر جو ہے وہ قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں۔ یہ لوگ اپنے اندر ایک زندگی کو جو ہے وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جو انہوں نے سوچا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا ایک گول بنا کر رکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اور ایسا ہی نہیں پوری زندگی کا بلکہ پورے دن کا بھی ان کا شیڈول ہوتا ہے جس کو وہ فالو اپ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے جو سوچا ہوا ہے ہم یہ ایسا ہی کریں۔ یہ بہت زیادہ قدر کرنے کے لائق لوگ ہوتے ہیں، انتہائی شریف ہوتے ہیں، ملنسار ہوتے ہیں، اجنبی افراد سے بھی بڑے گرم جوش انداز میں ملنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسی خاصیت رکھی ہوتی ہے جس کے پاس بھی بیٹھتے ہیں تو اس کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ محبت کرنے والے، ناممکنات کو ممکن بنانے والے۔ اب بہت ساری ان میں خامیاں بھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ خوبیاں ہی ہیں، ہر انسان میں خوبی اور خامی یکجا پائی جاتی ہے۔ ایسا اگر کوئی کہے کہ مجھ میں تو کوئی خامی نہیں ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ ہر انسان میں جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں وہاں کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ لوگ بھی خامیوں میں بھی بہت زیادہ جو خامیاں ان میں پائی جاتی ہیں کہ یہ لوگ ایک وقت میں متعدد لوگوں سے تعلقات رکھنے والے ہوتے ہیں، اور اپنی بیرونی سرگرمیوں کے بارے میں اپنے گھر والوں پر بھی اکثر جو ہے وہ ناآشنا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں کہ باہر کیا کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان پر بہت سارے گھر والوں کی طرف سے بھی سوالات اٹھتے رہتے ہیں، اور گھر والے بھی ان سے غصہ رہتے ہیں، اور یہ اونچے خوابوں کی تلاش میں رہنے والے ہوتے ہیں، اور منہ پھٹ ہوتے ہیں، اور منہ پر صاف الفاظ میں انکار کرنے والے، کوئی بات نہیں کرنی ہے تو بس منہ پر صاف انکار کر دینا، اور وعدے ان کے تھوڑے سے کچے ہوتے ہیں اور وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور وقت پر نہ پہنچنے والے ہوتے ہیں۔ وقت کی پابندی جو ہے وہ ان کو ذرا مشکل لگتی ہے۔ حال میں زندگی گزارنے میں ناکام رہنے والے، ہر کام میں یا تو اپنے ماضی کے بارے میں سوچ لیں یا مستقبل کے بارے میں سوچ لیں، جس دن میں گزار رہے ہیں اپنے، اس کو ذرا تھوڑا سا قبول کرنے میں ان کو دیر لگتی ہے۔ اب ہر کام میں اپنی مرضی ٹھوسنے والے ہوتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے سوچ لیا بس وہی ہونا ہے، اور یہ مرضی اپنی اس پر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ان کے خلاف، ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے پھر شکووں کے انبار لگا دیتے ہیں، اور اپنی ترجیحات کو ہی سچا مانتے ہیں، دوسروں کی ترجیحات کو اکثر مسترد کر دیتے ہیں، اور یہ ایسے ہوتے ہیں ذہنی ڈسپلن کی عدم موجودگی کی وجہ سے، ذہنی ڈسپلن کی عدم موجودگی کی وجہ سے اپنے جو ہدف ہیں ان سے بعض اوقات جو ہے وہ پھر جاتے ہیں، اور اکثر کام جو ہے وہ پایہ تکمیل کو ان کے نہیں پہنچتے بلکہ ادھورے رہ جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ زیادہ تر وقت کے پابند نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے یہ لوگ اگر جب کبھی بھی اس طرح کے کوئی ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو اس میں بھی ان کا جو کردار ہے وہ ایک سوالیہ نشان بن کر رہ جاتا ہے کہ یہ ٹائم پر پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے، تو اس حوالے سے کافی زیادہ مشکلات ان کو اٹھانی پڑتی ہیں، لوگ ان کو جو ہے وہ کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو ہر انسان کو اس کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور کوشش کیا کریں کہ ہر انسان کی خوبیوں پر نظر رکھا کریں، خامیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں اس کو زیادہ تر کوشش کریں کہ نظر انداز کریں، خوبیوں پر توجہ دیں۔ اللہ کریم جو ہے وہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے صرف وہی اللہ کی ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، اور ہر واقعی ہر انسان جو ہے وہ عیب دار ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ایسا عیب موجود ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے اندر یہ کمزوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں عیب بنایا ہے، لیکن اس کی بہت ساری خوبیوں کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ آپ کی بہت بڑی غلط جو ایک میں کہوں گی کہ بہت زیادہ غلط کرتے ہیں آپ۔ ہر انسان کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں اس پر نظر رکھا کریں انشاءاللہ، پھر آپ کو ان کی خامیاں بھی ہیں وہ چھوٹی لگنے لگیں گی۔ تو آج کا جو عمل جو ہے جن کا نام الف سے، بے سے، عین سے یا سین سے شروع ہوتا ہے، ان کے لیے خاص اسم اعظم ہے جس کو وہ 2025 میں انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے تو اللہ کریم ان پر مہربان ہوں گے۔ یہ ایک حدیث ہے ابو داؤد کی، ترمذی کی اور ابن ماجہ کی۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا:
اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس کا ترجمہ آپ سے ذکر کروں کہ یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، معبود نہیں، تو ایک ہے، تیری ذات بے نیاز ہے، نہ تو کسی کی اولاد ہے، نہ تیری کوئی اولاد ہے اور نہ ہی تیرا کوئی شریک ہے۔ عبداللہ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کہتے ہیں کہ یہ دعا سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس آدمی نے اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا مانگی ہے، اور اسم اعظم کے وسیلہ سے جب بھی دعا مانگی جائے قبول کی جاتی ہے، جب اللہ سے کوئی سوال کیا جائے تو پورا کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ کریم آپ کی ہر دعا، ہر صدا کو انشاءاللہ پورا فرمائیں گے۔ آپ نے اس عمل کو ورد خاص بنانا ہے، یاد کر لیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس کو کیجئے، پھر اس کے بعد آپ کی زندگی میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، آپ کی زندگی میں مسائل ہیں، محبت کا آپ جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، محبت کو وہ بھی ملے گی، عزت ملے گی، شہرت ملے گی۔ جو اللہ سے طلب کریں گے اللہ تعالیٰ دیتے ہی چلے جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی دیر ہوتی ہے اور دل کے ساتھ مانگنے کی دیر ہوتی ہے۔ جیسے آپ دل سے اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی حاجت روائی فرماتے ہیں، فوراً آپ کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو لازمی اس کو کیجیے، اور میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ اپنے نام کو جو ہے وہ کمنٹ میں لازمی لکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسے آپ نام کو لکھیں گے کہ آپ کو فوراً سے وظیفہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھ سکیں گے۔ آپ نے اپنا نام جو ہے وہ کمنٹ میں ضرور مینشن کرنا ہے کہ ان الفاظوں میں سے کون سے الفاظ کا نام ہے آپ کا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔